पांचवा सबक। दर्स का माना सबक और खामोश का माना पांचवा सबक। वाहिद, तस्निया और जमा का बयान। तादाद के लिहाज से इस्म की तीन किस्में हैं। तादाद के एतबार से इस्म की तीन किस्में हैं। नंबर एक वाहिद, नंबर दो तस्निया, नंबर तीन जमा। जिस इस्म से एक फर्द समझा जाए उसे वाहिद या मुफरद कहते हैं। जैसे मुस्लिमुन, इसका माना एक मुसलमान। जिस इस्म से दो अफराद समझे जाएं उसे तस्निया या मुसन्ना कहते हैं। तस्निया या दो नाम है। जैसे मुस्लिमानी, इसका माना दो मुसलमान। और जिस इस्म से दो से ज्यादा अफराद समझे जाएं उसे जमा या मजमू कहते हैं। जैसे मुस्लिमून, इसका माना ज्यादा मुसलमान। जमा की अकसाम। जमा वो होता है ना जिसमें दो से ज्यादा अफराद समझे जाएं, दो से ज्यादा। तो इस जमा के आगे दो किस्में हैं, जमा सालम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम और जमा। जिस जमा में वाहिद का सीगा सलामत हो उसे जमा सालिम कहते हैं या जमा तसहीह कहते हैं। दो नाम है, जमा सालिम या जमा। और जिस जमा में वाहिद का सीगा सलामत ना हो उसे जमा मुकस्सर कहते हैं या जमा तकसीर। इसके भी दो नाम है, जमा मुकस्सर या जमा तकसीर। ये थोड़ा सा समझ लें। वाहिद का सीगा सलामत, एक लफ्ज है ज़ईदुन। लफ्ज क्या है? सीगा ना आसान लफ्जों में फिलहाल आप यही समझे कि लफ्ज को सीगा कहते हैं। वैसे इसकी अलग से तारीफ है, लेकिन फिलहाल आसानी के लिए सीगा लफ्ज को कहते हैं। ये भी एक सीगा है, गरचे के वो सीगे की जो खास तारीफ है वो सरफ के अंदर आएगी, तो वो एक मखसूस तारीफ है। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लें कि लफ्ज। अब जरा देखें, ये है वाहिद। ये क्या है? हम पढ़ रहे हैं जमा मुकस्सर और जमा सालिम। तो जमा सालिम क्या होती है कि जब वाहिद से जमा वाहिद से बनती है ना, वाहिद से जब जमा बनाएंगे तो वाहिद का सीगा सलामत रहता है। सलामत रहने से मुराद ये है कि जो हुरूफ की तरतीब वाहिद में थी ना, जमा बनाते हुए भी वही तरतीब रहती है। इसे कहते हैं जमा सालिम। अब जैद की जमा आती है जैदून, इसकी जमा क्या आती है? ज़ईदूना, ज़ई। अब जरा देखें, ये वाहिद था, इससे हमने ये जमा का लफ्ज बनाया। तो जब वाहिद से जमा बनाया तो जो लफ्जों की तरतीब वाहिद में है वही जमा में है। वाहिद में पहले नंबर पे जा, दूसरे पे या, तीसरे पे दाल। तो जमा के अंदर पहले पे जा, दूसरे पे या, तीसरे पे। तरतीब वो है ना, जो इजाफा हुआ है वो आखिर में हुआ है, दरमियान में या शुरू में इजाफा। इसे कहते हैं जमा सालिम। और दूसरी होती है जमा मुकस्सर। जैसे इन्होंने मिसाल दी है अनहार। क्या मिसाल है? ये देखें, ये है नहर की जमा। किसकी? नहरुन, नहर को कहते हैं, नहर नहीं होती BRP नहर। तो नहर ये वाहिद है। ये क्या है? हमने बनानी है इससे जमा। अब अगर तो जमा बनाते हुए वाहिद की तरतीब सलामत ना रहे तो वो जमा मुकस्सर होती है। इसकी जमा आती है अरबी के अंदर अनहार। क्या आती है? अनहारुन। अब जरा देखिए, वाहिद में जो तरतीब है जमा में वो है, क्योंकि वाहिद में पहले नंबर पे नून, दूसरे पे हा, तीसरे पे रा है, जबकि जमा में पहले पे हमजा आ गया। तरतीब बदल गई ना। इसको कहते हैं जमा मुकस्सर या जमा तकसीर। लेकिन अब पिछली का नाम है जमा सालिम, जिसमें वाहिद से जमा बनाए तो तरतीब सालिम सलामत रहती है।
دوسری کا نام ہے جمع مکسر، مکسر یا تکسیر، تکسیر کا معنی ہوتا ہے ٹوٹنا، ٹوٹی ہوئی مکسر۔ تو چونکہ واحد سے جب جمع بناتے ہیں تو واحد کے لفظوں کی ترتیب ٹوٹ جاتی ہے، جو ترتیب ہے وہ باقی، اس کا نام کیا جمع تکسیر، اور دوسرا نام کیا جمع مکسر۔ جمع سالم کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ جمع سالم کیا تھی بلا؟ واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ کون سی قسمیں ہیں؟ جو جمع واحد کے آخر میں واو اور نون یا اور نون بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ واحد کے آخر میں واو اور نون یا اور نون بڑھا کر بنائی جائے اس جمع کا نام ہے جمع مذکر سالم۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس واحد ہے لفظ صالحن، صالح، اس واحد کے آخر میں لگائیں واو اور نون تو یہ بن جاتا ہے صالحون۔ کیا بن جاتا ہے؟ بولیں، دیکھیں واحد تھا نا صاد الف لام ہا، تو جو جمع واحد کے آخر میں واو اور نون یا اور نون بڑھا کر بنائی جائے اس کا نام ہے جمع مذکر سالم۔ یعنی یہ سالم بھی ہے لیکن یہ مذکر کے لیے ہے، مؤنث کے لیے۔ صالح کا معنی ہوتا ہے صالح نیک، ایک نیک مرد، اور صالحون کا معنی زیادہ نیک مرد۔ کیا معنی ہے؟ یوں بھی ہوتی ہے اور یا اور نون بڑھا کر بھی یہ بن جاتی ہے، ایسے بنے گی صالحین۔ کیا بنے گی؟ انہوں نے کہا کہ جمع مذکر سالم وہ ہے کہ جب واحد سے جمع بنائیں تو یہ واحد کے آخر میں واو اور نون یا اور نون کا اضافہ کرنے سے بنتی ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے واحد تھا اس کے آخر میں ایک دفعہ واو نون لگایا تو یہ بن گئی جمع مذکر سالم، یا نون لگایا یہ بھی جمع مذکر سالم ہے۔ اس کا معنی بھی ہے زیادہ نیک مرد، اس کا معنی بھی ہے زیادہ کتنے ہوں گے بھلا؟ دو سے زیادہ، کیونکہ جمع وہ ہوتی ہے جس میں دو سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جب بنانا ہو تو پھر واو نون یا فرق وہ آگے اس کی حالتیں، یہ حالت رفعی ہے، وہ نسبی جری، لیکن یہ بھی آپ آگے انشاءاللہ واقعہ۔ اچھا جمع مؤنث سالم دیکھیں کیا ہوتی ہے، وہ جمع جو واحد کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو، جیسے اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، جیسے صالحاتن۔ دیکھیں واحد تھا صالحاتن، جس سے یہ بنتی ہے وہ واحد ہے، یہ صالحہ، یہ مؤنث کی ہے نا، یہ جو ہے نا عورتوں کے لیے جمع ہے۔ اب عورتوں کے لیے جو جمع ہوگی تو اس کا واحد بھی تو عورتوں والا ہوگا، وہ یہ والا واحد ہوگا۔ جو پچھلا واحد تھا صالحن وہ مردوں والا ہے، مذکر۔ صالحن کا معنی ایک نیک مرد، اور صالحاتن کا معنی ایک نیک عورت ہے، اس لیے اردو میں اس کو صالحہ پڑھتے ہیں، صالحہ عورت، صالح مرد اور صالحہ عورت، آخر میں گول تا کو حکم میں ہا کر دیتے ہیں۔ اس سے اب اس کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر جو جمع بنائی جائے اسے کہتے ہیں جمع مؤنث سالم۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ جمع مؤنث سالم۔ اس کے آخر میں الف اور تا لگائیں ہم تو یہ بنتا ہے صالحاتن۔ لیکن یہ ایک قاعدہ یہاں بھی وہ نہیں ہے، ایک قاعدہ ہے کہ ایک اسم میں دو تانیث کی علامتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک اسم میں، اس لیے پھر بیچ میں سے اس کو اڑا دیتے ہیں۔ اب پڑھیں گے اسے صالحاتن، ایسے پڑھیں گے، ایسے صالی، بولے صالی، سمجھ رہے ہیں؟ صالحاتن سے صالی، اس کا معنی زیادہ نیک عورتیں، جمع ہے نا، جمع مؤنث ہے، مؤنث کی، مذکر مؤنث، یاد ہے نا، زیادہ نیک عورتیں۔ افراد کے اعتبار لحاظ سے جمع کی اقسام، افراد کے لحاظ سے جمع کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟
نمبر 1 قلت، اور نمبر 2 پھر بولیں جو جمع 3 سے لے کر 10 افراد تک کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع قلت کہتے ہیں. جیسے اقلام، یہ جمع ہے، اس کے بعد پتہ کیا آتا ہے؟ قلم. قلم واحد ہے، ایک قلم، اور اقلام جمع ہوگی. لیکن یہ جو لفظ اقلام عربی میں جہاں آئے گا نا ایسی جمع، آگے یہ بتائیں گے کہ قلت کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قلت کون سی، تو اس کے بدل بتا دیں گے کہ یہ قلت ہے اور یہ کثرت ہے. اب جو قلت ہوگی نا جہاں یہ لفظ آئے وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے 10 تک افراد مراد ہوتے ہیں. یعنی فرض کریں آپ یوں کہتے ہیں عربی میں ان دی اقلام، ادھر دیکھیں ذرا، ان دی نہیں یہ نہیں، اقلام ہے جمع، میرے پاس زیادہ قلم ہے، جمع ہے نا زیادہ، 2 سے زیادہ ہونے. لیکن یہ وزن جو اقلام لفظ ہے نا یہ ہے جمع قلت کا وزن. اور جمع قلت میں یہاں آپ یہ اقلام تب بول سکتے ہیں جب آپ کے پاس 3 سے 10 کے درمیان ہو. اگر آپ کے پاس 15 ہے نا پھر آپ یوں نہیں عربی میں کہہ سکتے ان دی اقلام، کیونکہ اقلام جمع قلت ہے اور جمع قلت کی مراد ہوتی ہے 3 سے 10 کے درمیان، اس سے آگے نہیں جاتی. 3 تو ہونی کیونکہ جمع ہے تو جمع تو ہوتی وہ ہے جو 3 سے سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن 10 کے آگے یہ نہیں جاتی، وہ جمع کثرت کا وزن پھر لانا پڑے گا. یا پھر یوں کریں، اگر فرض کریں آپ کے پاس 15 قلم ہے تو آپ یوں کہیں گے ان دی خمسۃ عشرۃ قلمن. پھر خمسۃ عشرہ 15 کی عربی الگ لائیں گے، خمسۃ عشرہ کا معنی 15، قلمن الگ لائیں گے، پھر کلام نہیں لائیں گے، پھر وہ آگے ایک سبق عدد کے استعمال کا وہ کیسے ہے. لیکن میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمع قلت جو ہوتی ہے جب یہ بولیں گے نا تو جس نے یوں بولا ہے اس کا مطلب ہے اس کے پاس زیادہ سے زیادہ 10 قلم ہے، کیونکہ یہ جمع قلت ہے تو یہ 10 سے آگے جاتی نہیں ہے، اس کی مراد صرف 10 تک رک جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اور دوسرا ایک ویسے ضمن بتائیں کہ یہ جمع جو مکسر اور سالم ہے اس میں سے کون سی ہے؟ یہ مکسر ہے کہ سالم ہے؟ مکسر ہم نے پڑھا جب واحد سے جمع بناتے ہیں تو واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا. تو دیکھو نا اس کا واحد کیا تھا؟ قلم. تو واحد سے جب ہم نے جمع بنائی اقلام تو واحد کا صیغہ سلامت ہے، شروع میں حمزہ آ گیا، ترتیب آگے پیچھے ہو گئی نا، اس لیے یہ جمع مکسر ہے. اور پھر آگے مکسر کی قسم ہے جمع قلت، جمع قلت. اور جو جمع 11 سے لا تعداد افراد کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع کثرت کہتے ہیں. 11 سے لا تعداد افراد، جیسے کتب، کتب جمع ہے کس کی؟ کتاب کی. واحد کیا ہے؟ کتاب. اس کی جمع کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کثرت ہے کہ مکسر ہے کہ سالم ہے؟ نہیں جب پہلے کثرت اور سالم کا سوری مکسر اور سالم کا بتائیں. مکسر ہے کیونکہ کتاب میں جو ترتیب تھی کاف تا الف با وہ ترتیب یہاں نہیں ہے، یہاں کاف تا کے بعد الف کی بجائے با آ گیا، الف ہے ہی نہیں. تو واحد کے اندر جو ترتیب تھی وہ جمع میں، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لہذا یہ کیا ہے؟ جمع مکسر. اب ہم نے پڑھا کہ یہ جمع مکسر کے بعد آگے ہے جمع کثرت. جب آپ کہیں گے نا ان دی کتب، ان دی میرے پاس کتابیں ہیں، تو یہاں اگر آپ کے پاس 3 کتابیں ہیں تو پھر آپ کتب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ سٹارٹ ہی 11 سے ہوتی ہے، یہ والی شروع ہی 11 سے لا محدود. فرض کریں آپ کے پاس 1.5 لاکھ کتاب ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ان دی کتب، میرے پاس کتابیں ہیں. لیکن آپ 1.5 لاکھ اگر آپ کے پاس قلم ہے تو پھر ان دی اقلام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اقلام جو وزن ہے، اقلام کا وزن پتہ کیا آئے گا؟ افعال. وزن ہم نے نکالے تھے نا، اقلام افعال. اور کتب کا وزن کیا آئے گا؟ فعول. اعراب تو یہی لگائیں گے نا، فعول کتب. یہ کل ہم نے پڑھا تو میرے خیال میں آپ کی طبیعت نہیں صحیح پڑا. کتب، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں یہ بات ہم نے پڑھی کہ کتب جو جمع کثرت ہے
اور اس کی مراد 11 سے لے کے لامحدود افراد تک لی جا سکتی ہے۔ قواعد و فوائد۔ نمبر 1، واحد اسم کے آخر میں الف و نون مکسور یا اور نون مکسور لگا دینے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ جیسے مسلمون واحد ہے، مسلمون کا معنی ایک مسلمان، واحد ہے نا، اس کے آخر میں الف و نون مکسور لگائیں، کیا پڑھیں گے؟ مسلمانی، اس کا معنی 2 مسلمان، مسلمینی، اس کا معنی بھی ہے 2 مسلمان، یا اور نون لگایا آخر میں۔ نمبر 2، واحد اسم کے آخر میں واو نون یا نون لگا دینے سے وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے۔ جیسے مسلمون سے مسلمون اور یا مسلمین۔ نمبر 3، واحد اسم کے آخر میں الف اور تا 2 پیش تن یا الف اور تا 2 زیر تن لگا دینے سے وہ جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے۔ جیسے مسلماتن سے مسلماتن یا مسلماتن، اس کا معنی زیادہ مسلمان عورتیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ نمبر 4، جمع قلت کے درج ذیل 6 اوزان ہیں۔ کتنے اوزان ہیں؟ کتنے اوزان ہیں؟ 6۔ اوزان کا وزن نکال لیں گے۔ اوزان، اوزان، افعال، وزن ہے نا، وزن کی جمع ہے، یہ کس کی جمع ہے؟ وزن، وازان۔ تو اب یہ 3 ہی ہے، تینوں ہی اصلی ہیں، تینوں ہی اصلی ہیں نا۔ اب جب جمع بنائیں گے تو اصلی تو وہی رہنے ہیں نا، باقی زائد آگے بیچ میں، یہ حمزہ بھی زائد آگے، یہ بھی زائد آگے، باقی وہی ہے۔ اوزان افعال، وزن کیا آئے گا؟ یہ 6 وزن ہے جمع قلت کے۔ پہلا وزن ہے افعال، اس کی مثال ہے جیسے اقلام۔ دوسرا وزن ہے فعلاتن، مثال غلماتن۔ افعول، مثال کیا ہے؟ انفسن۔ افعلاتن، مثال کیا ہے؟ جمع مذکر سالم مسلمون، جمع مؤنث سالم مسلماتن۔ یہ 6 وزن ہیں جمع قلت کے، یعنی مطلب اس کا یہ ہے شاہ صاحب کہ ان 6 وزنوں پر جو بھی کلمہ آئے گا نا، جو بھی لفظ آئے گا وہ جمع قلت ہے، جمع قلت۔ اور جمع قلت ہوتی ہے 3 سے 10 تک۔ ان کے علاوہ جمع کا جو بھی وزن ہوگا وہ جمع کثرت ہے۔ یہ 6 جمع قلت ہے، بس یہ پکے کرنے ہیں، باقی جمع ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جمع ہے تو وہ کثرت ہی ہوگی، وہ قلت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور جمع کثرت کے کئی اوزان ہیں، جن میں سے بعض یہ ہے، یعنی اس کے ہیں بہت زیادہ لیکن ان میں سے چند ایک۔ نمبر 1، افعلاء، جیسے اصدقاء، فعول، مدن، فعال، فرق، فعالات، جیسے بارارات، فعول، جیسے قلوب، فعلان، جیران، فعلا، قتلا، فعالل، دراہم، مفاعل، مساجد۔ نمبر 5، جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہتے ہیں۔ یہ اہم بات ہے، یہ اکثر بھول جاتے ہیں بچے۔ جو اسم جمع نہیں ہے لیکن معنی جمع والا ہے اس کا، اسے جمع نہیں کہتے، اسے اسم جمع کہتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ جیسے راحتن، راحت کا معنی ہوتا ہے گروہ۔ اب گروہ میں جمع والا معنی نہیں ہے، گروہ زیادہ افراد کے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ لفظ واحد ہی ہے کیونکہ یہ لفظ عربی میں مفرد ہے، لیکن اس کے معنی ہے جمع والا، اس کا نام ہے اسم جمع۔ اسی طرح قوم مفرد ہے، اس کی جمع آتی اقوام، اقوام عالم، اقوام جمع ہے۔ قوم لفظ خود مفرد ہے لیکن اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع والا۔ قوم کسے کہتے ہیں؟ زیادہ افراد کے مجموعے کو قوم کہتے ہیں۔ پوری قوم اکٹھی کھڑی ہو گئی ہے اس فتنے کے خلاف، قوم زیادہ افراد کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ واحد کا ہے لیکن اس کا معنی جمع والا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع، اس میں جمع۔ راحتن کا وزن کیا آئے گا؟
بولیں شاہ جی بولے، کوشش کریں. راحتن اور قومن نہیں فعل، قومن فعل، یہی ہے.